अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुस्सा बहुत नुकसानदेह हमारे लिए उस वक्त साबित होता है जब हमारा गुस्सा ठंडा ही उस वक्त होता है जब तक हम गुनाह ना कर लें। यानी ऐसे लोग आपने देखे होंगे, जब तक वो गुनाह ना कर लें तो गुस्सा उनका ठंडा होता ही नहीं है। यानी गुस्से में कौन सा गुनाह कर लें, किसी को गालियां ना दे लें, गाली देना भी गुनाह है ना। और गुस्से में किसी को मार ना लें, मारना भी गुनाह है। इसी तरह गुस्से में किसी की इज्जत उछाल ना लें, किसी को बेइज्जती उसकी ना कर दें, किसी की तौहीन ना कर दें, किसी की इज्जत पर हमला ना कर दें। गुस्से में जब बंदा गुनाह कर लेता है तो वो बहुत बड़ा जालिम शख्स है, क्योंकि उसका गुस्सा ठंडा ही गुनाह करने से होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नुम में एक दरवाज़ा है जिसमें से वही सिर्फ दाखिल होंगे जिनका गुस्सा किसी गुनाह से ही ठंडा होता है। और याद रखें, वो लोग जो अल्लाह के जिक्र में रहते हैं, नमाज 5 वक्त पढ़ते हैं और कुरान पाक की तिलावत करते रहते हैं, इस्लाम को समझते रहते हैं और तस्बीह के साथ हर वक्त अल्लाह को याद रखते हैं, और जब भी मौका मिलता है अल्लाह के लिए अपनी जान तक की कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं, अपने माल की कुर्बानी देने को भी तैयार हो जाते हैं, यानी जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनके गुस्से को अल्लाह ताला खुद ही नरम कर देता है। तो अल्लाह ताला खुद जो है वो शैतान जो उनका गुस्सा कराने का जिम्मेदार था, अल्लाह ताला खुद ही हटा देता है, तो उनका गुस्सा दब जाता है। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करने वाले जो होते हैं, ये तौहीद जो है गुस्से को दबा देती है, क्योंकि शैतान जो है वो जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो ये भाग जाता है, डरता है। इसलिए कि हमेशा याद रखें, अल्लाह का जिक्र जो है वो गुस्से को सुकून में बदल डालता है। इसलिए तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ना कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि बेशक दिल जो है वो अल्लाह के जिक्र से ही सुकून पाते हैं। तो जब दिल सुकून पा गया तो सारा जिस्म सुकून में आ गया। अल्लाह के जिक्र से दिल सुकून पाते हैं, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दिया। तो इससे बड़ी सच्चाई और क्या हो सकती है कि बंदा जो जिक्र में अल्लाह के रहता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह गुस्से से भी महफूज रहता है, गुनाहों से भी महफूज रहता है, अल्लाह की रहमत के साथ रहता है। इसलिए याद रखें कि बंदा जो है ना वो हमेशा 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 खुश उस वक्त रह सकता है जब अपने मालिक को खुश रखे। मालिक जिसका वो नौकर है, गुलाम है। हमारा मालिक कौन है? अल्लाह। अल्लाह को खुश रखने का तरीका क्या है? कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना। जब हमारी जिंदगी का मकसद कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा और हमारा लाइफ स्टाइल इस्लाम के अंदर होगा और हमारे अखलाक और किरदार इस्लाम के साथ मुताबिकत रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गुस्से पर भी काबू पा लेंगे, गुनाहों से दूर रहेंगे, नेकियों के करीब रहेंगे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत में रहेंगे। अगर मौत भी आएगी तो ईमान के साथ ही रुखसत होंगे इंशाअल्लाह। इस तरह से याद रखें
کہ جب بھی غصہ آئے نا کسی کو گالی نہیں دینی، کیونکہ گالی دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گالی دینا بندے کو فاسق کر دیتا ہے، فاسق بڑا گناہ گار بندہ بن جاتا ہے۔ اور بعض اوقات غصے میں کسی کو قتل بھی کر دیں، اگر مسلمان کو قتل کر دیا تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، کفر میں چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 7076 نمبر میں موجود ہے کہ مسلمان کو گالی دینا بندے کو فاسق بنا دیتا ہے اور قتل کرنا کفر میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ایک اور حدیث جو مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو لڑنے والے یا جھگڑا کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے گالیاں نکالتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تو وہ اس وقت دونوں ہی شیطان ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ایک دوسرے کے مقابلے میں بد زبانی کرتے ہیں، تو یہ دونوں شیطان ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی ہے شیطان نہیں بننا، اور یاد رکھیں کہ اگر جس کے ساتھ کوئی لڑائی ہوتی ہے یا غصے میں بات کرتے ہیں، اگر آپ نے اس کو والد کی گالی دے دی، باپ ماں باپ کی گالی دی، تو وہ آپ کی طرف ہی لوٹ آئے گی۔ کسی کو ماں باپ کی گالی دینا اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے یہ۔ اس لیے کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دیں، ورنہ وہ آپ کے ماں باپ کی طرف ہی لوٹ آئے گی۔ اس لیے زبان کی حفاظت کرو، خاموش رہو اور زبان سے کچھ نہ نکالو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ استغفر اللہ کو بھی گالی دیتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زمانہ جو ہے وہ اس کو گالی نہ دو، ابن آدم مجھے گالی دے کر ایذا دیتا ہے، کیونکہ زمانہ کا مطلب وقت کون ہے؟ اللہ کی صفت ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ حیو قیوم کیا ہے؟ وقت ہے، وقت اللہ کی صفت ہے، تو یہ اللہ کا نام ہے۔ اس لیے اگر کہیں وقت برا آ گیا ہے تو اس کا مطلب اللہ کو برا کہہ رہے ہیں۔ زمانہ کہتے ہیں زمانہ برا آ گیا، زمانہ کیا ہوتا ہے؟ وقت ہوتا ہے، تو زمانہ برا آ گیا، اللہ برا، استغفر اللہ آ گیا، یہ کس طرح کی بات ہے؟ یہ گالی پھر اللہ کو ڈالی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ابن آدم مجھے گالی دے کر ایذا دیتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زمانے کو گالی نہ دو، وقت کو گالی نہ دو۔ یہ نہ کہو کہ وقت خراب آ گیا، بلکہ یہ کہو کہ ہمارے اعمال خراب ہو گئے تو ماحول ہم نے خود خراب کر دیا۔ وقت کے اندر وقت تو خوبصورت ہے، اچھا ہے، ایک جیسا ہے، اگر ہم سب اچھے ہو جائیں تو سکون ہو جاتا ہے، اگر ہم میں خرابیاں ہو جائیں تو وقت میں مطلب وہ ماحول میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ماحول کو خراب کرنا، اس کو بہتر کرنا ہمارے پاس میں ہے، ہم اگر ٹھیک ہو جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے۔ تو اس لیے گالی ہم وقت کو یا زمانے کو دیتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانے کو گالی نہ دو، وقت کو گالی نہ دو، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے ابن آدم مجھے گالی دے کر ایذا دیتا ہے، تو اس لیے آپ اللہ کو گالی نہ دو۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کوئی مسلمان وہ جو ہے غصہ کرے تو گالی نہ دے۔ غصہ پہلی تو بات ہے، غصہ جو ہے وہ کرے نہ، اگر آتا ہے تو کوشش کرے کنٹرول کرے، اور کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ جو غصے والا ہوتا ہے نا تو وہ قیامت کے دن جو ہے جس پر غصے ہوا ہے نا تو وہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑے گا کہ اس نے میرے اوپر غصے ہوا تھا۔ اگر غصے میں گالیاں دیں یا اس کی بد زبانی کی اس کے ساتھ، یا اس کو برا بھلا کہا یا اس کی توہین کی، وہ سارے پھر نیک اعمال وہ بندہ لے جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ غصہ کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک کام جس کا فائدہ نہیں ہے اس کا کرنے کا کیا کوئی فائدہ؟ عادت بنانی ہے نا، آپ غصے کو عادت سے آپ روک سکتے ہیں۔ اس طرح خواہ گناہوں کا پلڑا جو ہے آپ نے بھاری کرنا ہے ضروری۔ اگر ایک بندہ گالی دیتا ہے تو دوسرا بندہ یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے میں گالی کا حقدار ہوں، تو ہوں ہی برا آدمی، اپنے دل میں سمجھے میں ہوں ہی برا،
اور توبہ استغفار کرے، اور یہ سوچے کہ اس بندے نے اگر مجھے گالی دی ہے تو میرے اصلیت کو سامنے لایا ہے تو میں ہوں ہی ایسا، تو اس کو جواب نہ دے، بلکہ یہ سمجھے کہ میں شاید ایسا ہی ہوں۔ تو اس لیے جو ہے نا، بندے کو اپنا محاسبہ کرنے والا بن جائے، نفس کی اصلاح کر لے، خدا کا شکر ادا کرے کہ کسی بندے نے مجھے توبہ کی توفیق پہ ڈال دیا، توبہ استغفار کی طرف ڈال دیا۔ اس لیے گالی دینے والے کے لیے ہدایت کی دعا کر دے کہ یا اللہ، اس بندے نے مجھے گالی دی ہے نا، تو اس کو ہدایت عطا فرما، اس کو بہتری عطا، یہ ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے یہ بہتر ہے بنسبت اس کے اگر آپ اس کو گالی دیں گے پھر لڑائی ہوگی، پھر لڑائی بڑی خطرناک ہو جائے گی۔ تو بہتر کیا ہوگا، صبر کر جائیں، سمجھیں کہ اس نے گالی دی ہے تو میرے اندر خرابی ہوگی نا، تو لہٰذا میں توبہ استغفار کرتا ہوں، یا اللہ اس معافی مانگتا ہوں، اور اس بندے نے جس نے گالی دی ہے تو اس کو ہدایت عطا فرما۔ اس طرح سے آپ بچ جائیں گے، اس طرح کا ماحول بنائیں۔ اسی طرح سے اگر گالی جس بات کی دی جا رہی ہے، اگر آپ کے اندر وہ بات موجود نہیں ہے تو یاد رکھیں جس بندے نے گالی دی ہے نا، وہ اس بات میں خود مبتلا ہوگا۔ یعنی اگر بندے نے جس نے گالی آپ کو دی ہے نا کسی بات کی، کوئی الزام کی، کوئی بات کی، وہ بندہ خود اس میں پھنسے گا۔ اگر آپ میں وہ بات نہیں ہے تو وہ خود پھنسے گا اور ذلیل ہوگا۔ اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، جب اللہ خود ہی آپ کا بدلہ لے جائے گا، اس سے لے لے گا۔ دیکھیں نا، ایک چیز ہوتی ہے جب بندہ ایسے کوئی گالیاں دیتا ہے یا کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے، آپ اس کا معاملہ اللہ کے حضور چھوڑ دیں۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے ذو انتقام، تو اللہ پھر اس کا انتقام خود لیتا ہے، بدلہ خود لے لیتا ہے، کیونکہ جب آپ نے پوری اتھارٹی اللہ کو دے دی، آپ نے اللہ کو عرض کر دیا کہ میں یہ معاملہ جو اس نے کیا ہے، میں اس سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، نہ میں اس کو گالی دیتا ہوں، نہ میں اس کو جواب دیتا ہوں اس کی باتوں کا، میں یا اللہ اس معاملے کو تیرے ساتھ تو ہی طرف ہی لوٹاتا ہوں، تو ہی جانے اور تو ہی اس کو ہدایت فرما، تو ہی اس سے بدلہ لے، جو تو بہتر کرے گا، مجھے بس جو آپ کریں گے میرے لیے وہی بہتری ہے، میں آپ کی رضا پہ راضی ہوں، بس پھر آپ دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ پھر جو ہے نا، پھر اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہوگا، تو یہ بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ ایسی مثالیں بہت ساری ہیں، بہت سارے لوگوں نے بہت جو کچھ کہا، لیکن ہم نے خاموشی اختیار کی، وہ ان کے ساتھ وہ ہوا اور وہ نظر آیا۔ تو یہ سب ہوتا ہے، 100% ہوتا ہے، اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی طرف جب آپ لوٹاتے ہیں نا معاملے کو، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے نمٹ لیتا ہے اور آپ کو نظر بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں۔ ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہو سکتا ہے میرے اندر تو بہت عیب ہے، تو انہوں نے غصہ ہی نہ کیا، الٹا آپ جو ہے وہ آخرت کی فکر میں لگ گئے، یہ ہو سکتا ہے میرے اندر ہی کوئی خرابی ہوگی، تو اس بندے نے اس لیے تو مجھے کہا۔ مالک بن دینار اللہ کے ولی گزرے ہیں، اس کو کسی نے ریاکار کہہ دیا، تو انہوں نے کہا تو میرا اچھا دوست ہے، تو نے تو میری اصلیت بیان کر دی۔ تو مطلب ہے اس کو الٹا یعنی کہ خوش کر دیا، دیکھو آپ نے تو بڑی اچھی بات کر دی، جبکہ وہ اللہ کے ولی تھے اور ان کی شان اور بلند ہے۔ تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ اسی طرح وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، بلکہ جو برائی کر رہا ہوتا ہے اس کو اپریشیٹ کر دیتے ہیں، بس پھر اللہ کی طرف اس التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ، یا تو معاملے کو اللہ کی طرف ڈال دیتے ہیں یا اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں، معاف کر کے پھر اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اس کو ہدایت عطا فرما، تو میرے اندر اگر خرابی ہے تو میری مغفرت فرما، اگر وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کی مغفرت فرما، اس کو ہدایت عطا فرما۔ اس طرح سے دعا کرتے ہیں۔ اس طرح ہم بھی اگر دعا کریں تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر امن و سکون ہو جائے اور اللہ کی رحمت ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔